अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीशा हसन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जिस कदर कशीदा हालात चल रहे थे ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब ट्रेड जिस तरह बंद हुई और सरहद की बंदिश से हमने देखा है कि 17% दहशतगर्दी में कमी नज़र आई। इसके बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अफगान शहरी जो कि पाकिस्तान से दोबारा अफगानिस्तान की तरफ लौटने जा रहे हैं, तो उनको उस तरह फैसिलिटीज़ मुयस्सर हो रही हैं या नहीं, इस बारे में भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को ट्रेड बंद करने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आज की पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि किसको ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इस सब टॉपिक पर इंसाइट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। अरशद सर, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह कशीदा हालात चल रहे थे, तो अब अफगान शहरी जब दोबारा अफगानिस्तान जा रहे हैं, क्या लगता है कि उनको उस तरह फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो कि उनको पाकिस्तान में मुयस्सर की गई थी? जी वरीशा, पहली बात ये है कि जो आपने बात की कि सरहद की बंदिश से दहशतगर्दी जो है उसमें कमी आई है। बिल्कुल। वाकई वो जो अगर वाक़यात आप देखें तो उसमें काफ़ी हद तक कम हुए हैं। वो लोग जो अफ़गानिस्तान से आते थे और यहाँ पे आके दहशतगर्दी करते थे वो तो काफ़ी हद पर कम हो गए हैं, लेकिन चूँकि बड़ी तवील सरहद है और कहीं से भी आप उनको रोक नहीं सकते। बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी घाटियाँ हैं, बिल्कुल नीचे आप समझ लें कि पहाड़ से नीचे बहुत दूर हैं, और हमारी जो चेक पोस्टें हैं वो 25 किलोमीटर पे हैं, तो दरमियान में से कोई ना कोई जगह वो बना लेते हैं। बहरहाल आपकी बात ठीक है कि जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि पिछले महीने 17% उसमें दहशतगर्दी कम हुई है। अब हम चलते हैं, जनाब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके बारे में आपने बात की कि जो अफ़गान महाजर वापस जा रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अफ़गान हुकूमत एक तरफ तो कशीदगी बढ़ा रही है अपने हमसाया ममालिक के साथ, दहशतगर्दों को उनकी सरपरस्ती कर रही है, मुआवनत कर रही है, ताउन कर रही है। उसकी वजह से अब देखें तो वहाँ जो लोग जा रहे हैं उन पर तवज्जो नहीं है, यानी जो अपने शहरी हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं अफ़गानिस्तान वो पढ़े लिखे नहीं हैं इतने। जो ईरान से जा रहे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। फिर पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे इतनी मुलाजमतें नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास कोई हुनर नहीं है, और जो ईरान से लोग जा रहे हैं उनको मुस्तकिल मुलाजमतें वहाँ मिल रही हैं। वहाँ पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, इधर से ईरान से जा रहे हैं, खुराक का बहुत बड़ा इशू पैदा हो गया है वहाँ पे। इन लोगों को खाने पीने की सहूलियात नहीं हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। यानी जो लोग अफ़गान महाजरीन यहाँ से अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, अफ़गान हुकूमत उनको रोज़गार फराहम नहीं कर रही। रोज़गार भी, तालीम भी, हर तरह की। अब उस रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ से जितने लोग गए हैं वहाँ पे गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, और जो भी फैमिलीज़ जा रही हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है और हुकूमत जो है उनको रिहाइश की सहूलत उनके पास नहीं है। ज़ाहिर है वो तो यहाँ महाजर थे, वापस जा रहे हैं। अच्छा, वो अपने आबाई इलाकों में भी नहीं जा रहे। उनका ये ख्याल है कि वो आबाई इलाकों में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे ना उनका कोई घर है ना कुछ है। तो वो अब जो तालीम का इशू है, तालीम के लिए वहाँ पे कहते हैं जी स्कूल ही नहीं है। अच्छा, फिर यूएन की रिपोर्ट कहती है कि चलें और चीज़ें तो हैं लेकिन वहाँ पे सेहत की सहूलियात भी नहीं है, यानी हॉस्पिटल्स वहाँ बहुत दूर दूर हैं, और ये जो लोग जा रहे हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना है हेल्थ के हवाले से, ख़ुसूसन ख़वातीन को और ऐसी माएँ जो कि हामला हैं। तो वो रिपोर्ट ये बताती है कि ख़वातीन की जो तालीम है वो शदीद मुतासर हो रही है क्योंकि वहाँ पे पाबंदी है कि भाई आपने पढ़ना नहीं है। जी बिल्कुल। तो लोग जो वहाँ से हिजरत करके यानी वापस अपने घरों को जा रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर हमें तालीम की सहूलियात, हमें सेहत की सहूलियात, हमें रिहाइश मिल रही थी, हर तरह की सहूलियत, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमें ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। अब इस रिपोर्ट में एक और चीज़ जो बड़ी ज़्यादा हाईलाइट की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो लोग जा रहे हैं उनमें 88%
ایسے لوگ ہیں جو کہ قرض لے کے جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے یا تو پاکستان میں کسی سے رشتہ دار سے قرض لیا ہے یا افغانستان میں کسی رشتہ دار سے قرض لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے پاس وہ قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یعنی حکومت نہ ان کو کوئی چھت دے رہی ہے کہ گھر دے دے کوئی فیسلٹی، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ صحت ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. تو افغان حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ کام کرے، وہ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لگی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ایک اور ایشو آ رہا ہے، وہاں پہ افغانستان کے اندر پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اب پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو پانی پئیں گے مزید بیمار ہوں گے، ہاسپٹلس ہیں نہیں. اور اسے ایک اور بات جو مجھے اس کے اندر بڑی عجیب لگی کہ افغانستان کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے. یعنی افغان حکومت نے اس کا بندوبست بھی نہیں کیا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو افغان شناختی کارڈ کوئی ڈاکومنٹ بنا دیں. اب ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اپلائی کرے گا، کہیں کام کیسے کرے گا، کوئی چیز مثال کے طور پر وہ گھر کرائے پہ کیسے لے گا، وہ وہاں پہ کوئی اور اس نے کام کرنے ہوں گے. تو یہ اتنے ایشوز ہیں وہاں پہ کہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ حالات چلتے رہے تو افغانستان میں قحط کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، اور افغانستان کے اندر معاشی حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں. افغان حکومت کو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ غربت بھی بڑھ رہی ہے اور عدم استحکام ہوگا، اس سے یعنی انتشار پھیلے گا. لیکن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اس جانب. اور یہ ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ ایران سے گئے ہیں، کوئی 15 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے وہ ہمارے پاکستان سے گئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ افغان حکومت اتنی نااہل ہے، اتنی نالائق ہے کہ 20-25 لاکھ لوگوں کو وہ سنبھال نہیں سکتی، جبکہ اتنا بڑا ملک وہ ان کے پاس ہے. تو بھئی اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے لوگوں نے واپس آنا ہے تو آپ نے ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے تھا. آپ ایک کیمپوں سٹی لگا دیتے جس میں کیمپ ہوتے، یا مطلب اس کے اندر آپ مختلف وہ بندوبست کرتے ان کا، تاکہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے. اب یہاں پہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ ان بچوں کی تعلیم وہاں بند ہو گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں بالکل ایسے لوگ آ جائیں گے جو کہ جوان جو ہے بغیر ان کو تعلیم نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے. تو اقوام متحدہ نے آخر میں یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کو اس جانب دیکھنا چاہیے اور افغانستان پر زور دینا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. کیونکہ یہ لوگ دیکھیں نا، پہلے بھی وہ کتنے سالوں سے پاکستان میں اور ایران کے اندر مہاجر تھے. مشکل صورتحال ہوتی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، پھر آپ وہاں سے واپس اپنے ملک آ رہے ہیں تو اپنے ملک میں بھی آپ کا استقبال اس طرح نہیں ہو رہا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پیدل کئی جو ہے نا کلومیٹرز جو ہیں وہ پیدل چلتے ہیں اور تب جا کے کسی جگہ پہنچتے ہیں. بعض صوبوں میں ننگرہار ہو گیا، ادھر وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہے. بالکل، بہت ہی افسوس کی بات ہے سر یہ. لیکن اب ایک طرف افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً 1,81,000 کی تعداد میں سیکورٹی فورسز کو ٹرین کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں یا کوئی نئی ٹینشن بڑھنے والی ہے؟ دیکھیں، وہ تو ان کی افغانستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، جب بھی وہاں پہ کوئی صورتحال چینج ہوئی ہے، حکومت چینج ہوئی ہے، تو پچھلی فورسز ان کی غائب ہو جاتی ہیں. یعنی جن کو ٹرین کر کے کھڑا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی اقتدار میں چینجز آتی ہیں، جیسے طالبان آگے تو ان کی پوری فورس ہی غائب ہو گئی. یہ 1,80,000 جو تھے ان کو پہلے بھی ٹرین کیا گیا تھا نا، وہ کہاں چلے گئے؟ تو افغانستان کے اندر مستقل بنیادوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اب طالبان آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فورس ہم بنائیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے. تو یقیناً ملک چلانا ہے ان کو کرنا چاہیے، لیکن مستقل بنیادوں پر اس کا بندوبست ہونا چاہیے. اس سے پہلے جب حکومت تھی اشرف غنی کی، انہوں نے بھی ٹرین کیا تھا. حامد کرزئی وقت میں بھی ان کو ٹریننگ دی گئی، اسلحہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جی ہماری فورس تو تیار ہو گئی ہے. تو جب افغان طالبان وہاں پہ ٹیک اوور کرتے ہیں
تو اس کے بعد وہاں پہ فوج کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ فوج ہے نہ پولیس ہے کہ کہاں چلی گئی ہے، تو غائب ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ ایک ایشو افغانستان کا ہے اور تاریخی طور پر یہ ایشو جاری ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کو فیوچر میں افغانستان کے حوالے سے کس طرح کی سیکیورٹی ڈپلومیٹک جو ہے وہ مسئلے کا شکار ہوں گے؟ دیکھیں، جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوتا تو کوئی بھی پائیدار جسے کہتے ہیں نا تعلقات نہیں ہو سکتے. نہ آپ کی تجارت وہاں ہو سکے گی، نہ ہی آپ کے کوئی تعلقات بہتر ہو سکیں گے، نہ ہی آپ کا آنا جانا وہاں پہ اوپن ہو سکے گا. وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھیں سرحد بند ہوئی ہے، 17% کم ہوئی نا دہشت گردی. اگر یہ مزید بند رہے گی تو یہ کم ہوتی جائے گی نا. تو یہ پاکستان کا یہی موقف ہے. اسی وجہ سے دیکھیں 10 اکتوبر سے ہماری ان کے ساتھ تجارت بند ہے اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ گارنٹی نہیں دیتے کہ وہاں سے دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم سرحد نہیں کھولیں گے. تو اس کا نقصان تو ٹھیک ہے پاکستان کو بھی ہوتا ہے، لیکن افغانستان کو اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو افغان حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ان کے حالات کیا ہیں کہ وہاں کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے زندگی کی، اور دوسری جانب وہ دہشت گردوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، کبھی پاکستان میں، کبھی تاجکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور جگہ پہ ہو جاتا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو افغان نظر آئیں گے. یہ بات چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو صدیوں سے ایک تجارت ہے یہ چل رہی ہے، لیکن چونکہ دہشت گردی کا معاملہ ہے تو پاکستان نے اس کو بند کر دیا کہ جی ہم تجارت نہیں کریں گے. اب جو فگرز آئے ہیں اس فگر بڑے دلچسپ ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ جتنی کرتا ہے، افغانستان کو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 0.6 ہے. یعنی اگر 100 روپے کی ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں تو ہم 0.6 کا مطلب یہ ہو گیا کہ 60 پیسے ہم تجارت افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں. تو پاکستان کی بڑی لیمیٹڈ تجارت ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی طرف وہ 46% ہے. یعنی ان کی آدھی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی آتی ہے. اب یہ جو فگر 46 کا آتا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت جو ہے 3 یا 4% ہے. 40% سے زیادہ تجارت ان کی انڈیا کے ساتھ ہے. اب جب پاکستان نے بارڈر بند کیا ہے تو ان کی مجموعی تجارت جو ہے 50% ڈاؤن ہو گئی، کیونکہ 46% پاکستان کے تھرو جاتی ہے. وہ اب نہ وہ انڈیا بھیج سکتے ہیں اور نہ وہ انڈیا سے کچھ منگوا سکتے ہیں. اب یہ اگر میں تھوڑے سے فگر دے دوں تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ان کی تجارت ہے، تو 1.94% ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 194 جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. ازبکستان کے ساتھ 3.14 ہے. جو ہم سینٹرل ایشیا کی بات اکثر کرتے ہیں کہ جی افغانستان نے کہا کہ جی ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کر لیں گے. ان کی تجارت کا حجم تاجکستان کے ساتھ 0.37 ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے 4-5% جو ہے وہ وسط ایشیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ٹوٹل انحصار جو ہے پاکستان کے اوپر ہے. تو جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ تو زیادہ پاکستان، اگر نقصان پاکستان کو ہوگا تو پاکستان کا تو میں نے بتا دیا کہ 0.4 بہت کم ہے، 60. تو 1 روپے میں اگر آپ کر لیں تو 100 روپے میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو بہت کم ہے. لیکن فگرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو فگرز میں تھوڑا سا چونکہ پاکستان بڑا ملک ہے تو وہ تجارت کے حوالے سے تھوڑا سا زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مجموعی یہاں سے ایکسپورٹ ہے نا وہ 1 ارب 39 کروڑ کے قریب ہے. 1 ارب 39 کروڑ ڈالر ہے. تو یہ 0.6 ہے، لیکن یہ اس کا فگرز میں بڑی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہے. پھر اگر میں افغانستان کی بات کروں تو افغانستان کی اس طرح تو سارا اس کا انحصار پاکستان کے تھرو ہے کہ 46% وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے. لیکن ان کا تقریباً آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 60 کروڑ ڈالر یا 63 کروڑ ڈالر جو ہے ان کی ایکسپورٹ ہے. تو یہ جو فگرز ہیں اس کے اندر تو لگتا ہے کہ ان کو نقصان کم ہے، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے. میں نے کہا نا کہ مجموعی ان کی 46% جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جا رہی ہے. اب یہ کیسے وہاں پہ پہنچائیں گے اور وہاں سے کیسے لیں گے، یہ بڑا مشکل ان کے لیے ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان نے اعلان کیا کہ جناب ہم جو ہے وسطی ایشیا سے لے لیں گے، تو وہ ان فگر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں لے سکتے.
پھر اب افغان تاجر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان سے جو سامان جاتا ہے اس کے اندر زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سیمنٹ ہمارا جاتا ہے، چاول جاتا ہے، اور ساتھ میں میڈیسن جاتی ہیں. میڈیسن جو ہے افغانستان کی 70% پاکستان سے جاتی ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اچھا لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان سے ہم کیا لیتے ہیں. یعنی افغانستان پاکستان کے ذریعے انڈیا کیا بھجواتا ہے. تو وہ زیادہ تعداد جو ہے اس میں پھل زیادہ اس میں شامل ہیں اور سبزیاں شامل ہیں. یہ دونوں چیزیں پاکستان بھجواتا ہے وہ، اور ادھر سے پھر وہ انڈیا جاتی ہیں. اچھا ایک اور جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نقصان تو میں نے بتا دیا بائی لیٹرل ٹریڈ کا، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت جو ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی تو پاکستان کے تھرو جاتی ہے نا. ان کا 40% ان کا انحصار جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ پر ہے. اب وہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے، وہ بھی بند ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ سرحد بند کرنے کا ایک اور آپ کو میں اس کا جو نمایاں فائدہ ہے جو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے 2023 کے دوران افغانستان نے $6 ارب کا سامان منگوایا، اور ہاں اور جتنی گاڑیاں ہیں نا وہاں پہ اس سے زیادہ ٹائر منگوائے ہیں. یعنی اتنی زیادہ ان کی کھپت نہیں ہے. چیزیں وہ منگواتے ہیں وہ کس لیے؟ وہ اسمگل ہو کے پاکستان میں بکتی ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر اسمگلنگ ہوتی ہے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی اسمگلنگ ہوتی ہے. پاکستان نے 2023 میں کہا کہ بھئی اتنے تو آپ کے لوگ نہیں ہیں جتنی چیزیں آپ منگوا رہے ہیں، اتنی گاڑیاں نہیں جتنے ٹائر منگوا رہے ہیں، اتنے انجن نہیں چاہیے جتنے آپ منگوا رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ یہ سارا کچھ پاکستان واپس آتا ہے. وہ تو ظاہر تھا. اچھا پھر پاکستان نے 2024 کے اندر تھوڑا سا پریشر ڈالا کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ کی ہیں آپ وہ منگوائیں جو ضرورت ہے آپ کو، جو نہیں ہے وہ کیوں منگوا رہے ہیں. تو $6 ارب سے بلکہ $7 ارب تھا، یہ $2 ارب پہ واپس آ گیا. پاکستان نے کہا کہ یہ چیزیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کس لیے منگواتے ہیں. 2025 کے دوران یہ جو 7-8 ارب تھا نا ڈالر، $1 ارب پہ آ گیا ہے. یعنی $1 ارب ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آ گیا ہے. اور جب پاکستان مزید زور لگا رہا ہے تو یہ اور نیچے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے اندر اسمگلنگ میں ملوث ہے. اور جتنا ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت سامان آتا تھا $7 ارب کا، وہ پاکستان میں فروخت ہوتا تھا اور صرف وہاں اس کا نام استعمال ہوتا تھا. ابھی اس سال جو پچھلا سال گزرا ہے 2026 چل رہا ہے، اگر فائنینشیل ایئر کی ہم بات کریں تو $95 کروڑ تک آ گیا ہے یہ سامان. اور اگلے سال یہ مزید کم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس پہ کافی بین بھی لگا دیا اور ٹریڈ بھی بند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کا جو دار و مدار تھا وہ ایکسپورٹ پہ تھا، جو رکی ہوئی ہیں 46%. جو وہ یہ اسمگلنگ کا ٹرانزٹ کے ذریعے سامان منگواتے تھے وہ بھی پاکستان نے روک دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقصان سب سے زیادہ افغانستان کو ہوگا. لیکن ٹھیک ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو ہماری تجارت ہو رہی تھی $1 ارب 39 کروڑ کی، اس کے حوالے سے ہمارے تاجر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ڈرائیورز ہیں، اس کے ساتھ شاپس کیپر اور اس طرح اس کے ساتھ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی تجارت جو ہے اس کا حجم زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں 0.6% جو ہے ہمیں نقصان ہے. تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں. بھارتی وزیر خارجہ خود آئے ہیں اور وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر سے ملے ہیں اور اسپیکر سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور خود آئی تھی چل کر. تو کیا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی بھارت کوئی کیا میسج دینا چاہتا ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں کہ بھارت کو اس بات کا بڑا اچھی طرح ادراک ہو گیا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک بڑی قوت بن کے ابھرا ہے، پاکستان نے ان کو شکست دی ہے، اور ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ جنگی اس میں پاکستان نے کمال کیا، سفارتی جو ہمارا فرنٹ ہے اس پر بھی پاکستان جو ہے اس وقت ٹاپ پہ چل رہا ہے. امریکہ دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، ہمارے تعلقات جو ہیں پوری دنیا کے ساتھ زبردست ہو گئے ہیں. تو جو آئسولیشن کی بات کی تھی آج انڈیا خود آئسولیشن میں چلا گیا ہے. اسی لیے ان کو احساس ہوا، اور وہ اسپیکر ہمارے جو ایاز صادق صاحب تھے وہ بنگلہ دیش میں تھے، تو وہاں پہ جو بھارتی وزیر خارجہ تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مصافحہ کیا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے. آج ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان تو پوری دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے اس کے تعلقات جو ہیں اس تمام ممالک کے ساتھ خراب ہیں. جتنے بھی اس نے الزامات لگائے پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ الزامات غلط تھے، بے بنیاد تھے، اور اس نے پاکستان کی خود ہی سازشیں کی، خود ہی حملے کروائے اور اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف ہم نے ان کو جنگ کے میدان میں شکست دی، بلکہ جو سفارتی ایک میدان ہے اس کے اندر بھی ہم نے ان کو شکست دے دی ہے. تو اسی وجہ سے آج بھارت بھی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے. دوسری جانب میں نے کہا نا کہ ہم نے ان کا جو افغانستان کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی روک دیا، بند کر دیا، تو اب ان کو یہ پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ ان کا سامان جو جاتا تھا ٹرانزٹ میں وہ بھی نہیں جا رہا. تو اسی طرح افغانستان سے تجارت بھی بند ہو گئی ہے. تو پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید بہتر کریں. بہت شکریہ ارشد عزیز سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.